बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूँ जवाद कवाल। आज हम मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल इंतहाई अहम और हसास मामला है, इसकी समाअत हुई। इसी केस में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए। क्या रिमार्क्स दिए वो बताएंगे, उन पर डिबेट होगी। दूसरा मौजू हमने रखा कौमी असम्बली के इजलास को लेकर। हुकूमत अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती नजर आई। फिर इसके अलावा महंगाई भी मजीद बढ़ने जा रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया है। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के इंतहाई अहम और हसास मामले की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर मामला हाई कोर्ट में है तो फिर हम कैसे मदाखलत करें। हाई प्रोफाइल केस है, हर पहलू से जायजा लेना होगा। अदालत ने कुछ करना होगा तो वो खुद करेगी, अदालतें किसी के कहने पर कुछ नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं वो माशरे का बड़ा अलमिया है और इससे लोगों की दिलाजारी भी होती है। कौमी असम्बली इजलास में आज काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। खुद आसिफ साहब ने हुकूमत के खिलाफ अपनी एक चार्जशीट पेश की है। उसमें उन्होंने ये कहा कि महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ एक स्टोरी शाया करवाई गई। राना सनाउल्लाह के मुकदमे का भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि ये सब मज़ा का खेल है। खुद आसिफ साहब ने कहा कि जो जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल है, इसका मामला अदालत में है, चला गया, जज भी चले गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी तक कैद है। किस हद तक उनका यह बयान जस्टिफाई है, इस पर बात होगी। इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला भी जेर बहस रहा। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर को आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत 5 अरकान ऐसे हैं जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की गई। फिर साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अरशद ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना हर मेंबर का कानूनी आईनी हक है। हुकूमती रुकन अली मोहम्मद खान भी आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नजर आए। उन्होंने कहा कि ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद में खुद बुट की गई। अब जो आइन की बुनियाद पर हलफ लेते हैं उनसे कौन पूछेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ख्वाबों में शायद वजीर दिफा रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखर ने आज कौम के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं दी। उन्होंने कहा कि महंगाई अभी मजीद होगी। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम तरह हम इशूज़ पर बात होगी। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार अजीम चौधरी साहब ने, जबकि इस्लामाबाद में ही हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट रिजवान अजीज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अजीम चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। कुछ करना होगा तो वो खुद करेगी, अदालतें लोगों के कहने पर कुछ नहीं करती हैं। मामला किस जानिब जाता देख रहे हैं, ये चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के रिमार्क्स हैं। बहुत शुक्रिया। 2-3 चीजें हैं जिस पर हमें नजर डाल लेनी चाहिए तो हमें बात समझ आ जाएगी कि ये मामला किस जानिब जाएगा। पहली बात तो ये कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है 23 तारीख को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और बताएं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या कह रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, वो बात सामने आ जाएगी। दूसरा जो इसमें अहम तरीन पहलू होगा वो ये होगा कि इसमें तमाम फरीक़ैन को बयान हल्फी देना होगा। वो तमाम लोग जो इसमें नामजद होंगे या जिनको नामजद किया गया है, जब वो अपना बयान हल्फी देंगे तो या तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे या बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे एक दूसरे से। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डालने की रवायत के मुताबिक कोशिश करेगा और पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस इस बात पर कई दफ़ा इजहार ख्याल कर चुके हुए हैं कि झूठा एफिडेविट नाकाबिल कबूल है और इस पर सजा होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में ये मामला भी बहुत अहम होगा। तीसरी बात ये कि फैसला अदालत ने ही करना है, इसलिए कि तैनाती भी अदालत ही के कहने पर हुई थी और ये अदालत ही थी जिसके जज अरशद मलिक साहब थे। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। वो मेरे ही आपके कहने पर तो यकीनन फैसला नहीं करेंगे, कानून के मुताबिक, कवायद के मुताबिक और अपनी रवायात के मुताबिक ये फैसला किया जाएगा और कानून और आइन को सामने रखा जाएगा कि किस तरह अदालतों में और जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक फैसला किया जाए। जो हुआ उसको जिस तरह ऑन किया गया बयान हल्फी में, जिस तरह उसकी तरदीद की गई, जिस तरह उसके बाकी मामलात हैं, जिस तरह वीडियो पेश की गई, वीडियो पेश करने वाले को भी ये बताना होगा कि उसने वीडियो कहाँ से ली और उसको असल वीडियो देनी होगी, ऑडियो भी देनी होगी, असल देनी होगी और ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि ये कौन से मामलात थे, कौन से लोग थे जो इस सारे मामले में शरीक थे, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। जब बयान हल्फी सामने आएंगे
تو پھر اس پر مزید بات ہو سکے گی، اور تاوقت کہ اٹارنی جنرل آ کے کچھ کہتے نہیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی رضوان علی صاحب، چیف جسٹس نے کہا کہ اگر معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے تو پھر کیسے مداخلت کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونے جا رہے ہیں کیس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو اس کی جو انالوجی ہے وہ کرکٹ سے دوں گا کہ کرکٹ میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اگر کسی کو میچ فکسنگ کی آفر کی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فوراً جو ہے اپنی مینجمنٹ کو بتانا ہے کہ کسی نے بوکی نے مجھے ریچ کیا ہے یا مجھے بتانے کی کوشش کی ہے. اور اگر وہ نہیں بتاتا، چاہے اگر وہ اس نے نہ بھی پیسے لیے ہوں، اگر اس نے اپنے مینجمنٹ کو نہیں بتایا تو آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی سخت سزائیں کھلاڑیوں کو ملنی ہیں. تو اگر ایک کھیل کے لیے اتنی سخت قوانین ہیں تو ایک اتنا ہائی پروفائل کیس جس میں 3 ٹائم پرائم منسٹر جو تھے رضوان صاحب، ارشد ملک صاحب نے واضح کیا بیان عرفی میں کہ 16 سال ایک پرانی ویڈیو تھی جس پر میں بلیک میل ہوتا رہا. نہیں، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو بھی ان کو بلیک میلنگ ہو رہی تھی، جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے اپنے باس کو انٹیمیٹ کیا کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح سے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے رشوت کا بھی الزام لگایا تھا، جو انہوں نے پریس ریلیز دی تھی اس میں انہوں نے رشوت کا الزام لگایا تھا. تو دیکھیں، اگر کرکٹ جو ایک کھیل ہے اس کے اندر اتنے سخت قوانین ہیں تو ایک عدالت جس کے اوپر میرا اور آپ کا کوئی بھی ڈسپیوٹ اور جس پہ سب لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں عدالت لے کے جاؤں گا. لیکن عدالت جو ہے اگر وہ کمپرومائز ہو جائے، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، جج نے یہ تو ایکسیپٹ کر لیا نا کہ وہ کمپرومائز ہوا، اب وہ کس نے کیا یہ انویسٹیگیٹ ہونا ہے. اور یہ معاملہ 6 جولائی کو اٹھا تھا، آج 16 جولائی ہے، 10 دن ہو گئے. اس کے اوپر ہمیں ایک سپریم کورٹ جو ایک ادارہ ہے یا ایک کورٹ جو سسٹم ہے، جسٹس سسٹم، ایک انٹرنل انکوائری بھی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ جو جج صاحب ہیں ارشد صاحب، وہ ہائی کورٹ کے جج سے بھی ملے اور پھر ہائی کورٹ کے جو جج تھے وہ جا کے سپریم کورٹ سے بھی ملے. کہ انٹرنل انکوائری ہوئی، اس انکوائری میں کچھ تو ان کو یہ فیل ہوا ہوگا جس پہ انہوں نے جج ارشد ملک کو نکالا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا کلین نہیں ہے. تو جب یہ معاملہ اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جب سپریم کورٹ جو ہے جب ٹرائل کا سزا دینے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک ٹینیور دے دیا کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر یہ کیس جو ہے وائنڈ اپ کرنا ہے. لیکن جب اب انصاف دینے کا وقت آیا ہے یا جو بھی ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے تو اس میں لمبی ڈیٹس جو دینے کا وقت آیا ہے اور اپنے جج کو انہوں نے ہٹا بھی دیا اور اس پہ یہ تسلیم کیا ہے کہ اس جج سے غلطی ہوئی ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے جو نون لیگ کا جو بیانیہ ہے اس میں جان ہے کہ جو نواز شریف کو ایک دن بھی رکھنا وہ غلط ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا کلین نہیں ہے جتنا کلین پریزنٹ کیا جاتا ہے. عظیم چودھری صاحب، رضوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے بیانیے میں جان ہے. اسی معاملے کو میں آگے بڑھاتا ہوں. خواجہ صاحب نے آج کہا ہے کہ جج کی ویڈیو کا معاملہ عدالت میں ہے، جج چلا گیا لیکن نواز شریف ابھی بھی قید ہے. خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی فلور پہ بات کی ہے، اس سے پہلے مریم نواز بھی یہ بات کرتی رہی ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ بات کی، پھر پریس کانفرنس کی، شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں. فلور پہ آج بات ہوئی ہے، کیا لیگی رہنما کا بیان جسٹیفائی ہے؟ خواجہ صاحب کے صاحبزادے 2-3 دن پہلے نیب میں پیش ہوئے تھے. جی، شریف صاحب کو طلب کیا گیا تھا، ان کی کمر میں تکلیف تھی، وہ نہیں جا سکے. جی، مریم صاحبہ کو بھی طلب کیا ہوا ہے، غالباً 19 تاریخ کو، دیکھتے ہیں وہ تشریف لاتی ہیں یا نہیں لاتی. یہ معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو تو یہیں چھوڑ دیجئے. لیکن یہ ذرا دیکھ لیں کہ یہ جو بیانیہ بہت زوردار ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی جن آئے گا، وہ آ کے اس کا کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر جیل جائے گا اور جیل کے دروازے کھل جائیں گے، کھل جا سمسم کی طرح، اور میاں صاحب باہر آ جائیں گے. اس طرح نہیں ہوتا ریاست میں. ریاست کے 3 ستون ہیں، ایک ستون عدلیہ ہے، ایک مقننہ ہے اور ایک انتظامیہ ہے. انتظامیہ پابند ہے عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے، اور عدلیہ اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے جو مقننہ نے بنایا ہوا ہوتا ہے. مقننہ نے جو قانون بنا کر عدلیہ کو دے رکھے ہوئے ہیں، اسی کے تحت میاں صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور تا وقت کہ عدلیہ اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرتے، میاں صاحب جیل سے باہر آ نہیں سکتے. اور جہاں تک معاملہ اس جج کے کمپرومائز ہونے کا ہے، تو جج کے کردار پر تو کوئی تعریف نہیں کر رہا. جج کو تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ جج کو کوئی سیرا لگا دیجئے، اس کے سر کو ذرا اونچا کر دیجئے، اس کو کوئی سیلیبریٹی بنا دیجئے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. معاملہ تو یہ ہے کہ جو سب لوگ اس میں شریک ہیں ان کی وضاحت ہونی چاہیے، وہ کون لوگ ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے رضوان صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے آپ کا ایک چھوٹا سا موقف لینا چاہوں گا. ایک اور بات آج ہوئی، کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہی بڑا المیہ ہے. کیا سمجھتے ہیں ججز یا اعلیٰ عہدیداروں کے غیر ضروری بیانات پر پابندی ہونی چاہیے؟
دیکھیں غیر ضروری جو آپ بیانات کی بات کر رہے ہیں یہ میرا اپنا موقف ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم نے گاڈ فادر بھی سنا, سپریم کورٹ سے یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے تھے. سپریم کورٹ سے سیسیلین مافیا بھی سنا, یہ الفاظ سپریم کورٹ سے نہیں آنے چاہیے تھے. تو جب آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں تو ججوں کو بھی چاہیے کہ وہ بات کریں جو کہ قانون کے مطابق ہو, ان کے فیصلے بولنے چاہیے, ان کا کوئی جو پرسنل ویو ہے وہ اس میں نہیں آنا چاہیے. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب ایک جج کے اوپر ایک کنٹروورشل ایک آ گیا کہ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ پریشر تھا اور اس پریشر میں آ کے میں نے جو ہے وہ یہ سزا دی ہے میاں صاحب کو, ورنہ میاں صاحب کلیئر تھے. تو ایک ظاہر سی بات ہے جو تکلیف میں ہوتا ہے, جس نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہو اور جس کو ایک ناجائز کیس میں اندر کیا ہو, تو ظاہر سی بات ہے غصہ تو ہوگا, اور اس غصے کے اندر اگر کچھ بات نکل بھی گئی تو اس کو اگنور کرنا چاہیے. چلے قومی اسمبلی اجلاس کی بات کریں گے بریک کے بعد, اور اس اجلاس میں کیا ہوا. اپوزیشن نے بھی کافی شور شرابہ کیا, کافی بیانات دیے. مراد سعید صاحب خاص طور پر, جیسے بھی رضوان صاحب نے کہا کہ ملک و قوم کی خدمت کی ہو, وہ کچھ معاملات, کچھ فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئے تھے خرچوں کے حوالے سے, وہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. قومی اسمبلی کے گرما گرم اجلاس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, جہاں پر اپوزیشن حکومت کے خلاف, حکومت اپوزیشن کے خلاف آج کافی زیادہ ایگریسو نظر آئے دونوں. عظیم چودھری صاحب, خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے شہباز شریف کے خلاف سٹوری بنائی گئی اور رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی مقدمے کو انہوں نے کافی زیادہ مذاق خیز قرار دیا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی صداقت نظر آتی ہے خواجہ آصف صاحب کے اس بیان میں؟ بہت سال ہوئے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اور یہ 2 قسطوں میں چلی ٹی وی پر, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, ان کی جائیدادوں کے حوالے سے, ان کے لندن کے فلیٹس کے حوالے سے یہ موجود تھی, جس میں قاضی فیملی کو بھی دکھایا گیا, جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. اس زمانے میں بھی یہ سب کچھ کہا گیا کہ یہ غلط ہے اور یہ خود بخود چیزیں بنا لی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. محترمہ مریم نے بھی یہ کہا کہ پاکستان میں بھی ہماری جائیداد نہیں, باہر تو ہو ہی نہیں سکتی, یہاں ہے ہی نہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے سنی, لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ فلیٹس جو ہیں یہ 1993 اور 96 کے درمیان خریدے گئے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی آج بھی سب کچھ پر واضح ہے. میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ سٹوری جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کے قوانین کے مطابق کسی شخص کی عزت کو اچھالنے کے الزام میں اتنا بھاری بھرکم جرمانہ ہوتا ہے کہ ادارے بند ہو جاتے ہیں, اور نہ صرف ادارے بند ہو جاتے ہیں, ان کے لیے اپنے آپ کو دیوالیہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اور کہیں زندگی میں وہ لون نہیں لے سکتے. سر سوری ٹو کٹ یو, کیا سمجھتے ہیں جیسے خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں وہاں پر ہتک عزت کا دعویٰ کرنے کے لیے, جائیں گے یا صرف سیاسی بیان ہی رہے گا؟ میں آپ مجھے اجازت دیجئے میں فکرہ پورا کر لوں. وہ جو پہلے بی بی سی کی آئی تھی سٹوری ڈاکومنٹری, اس پر بھی کہا گیا تھا کہ ہم سو کریں گے. اس کے بعد بھی ان کے فلیٹ کے حوالے سے, پینٹ ہاؤس کے حوالے سے گفتگو ہوئی, وہ چھپی, اس پہ بھی کہا گیا کہ ہم کیس کریں گے. دونوں دفعہ کیس نہیں کیا گیا. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب وہاں جائیں, جا کے مقدمہ کریں اخبار کے خلاف بھی, پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی, پاکستان کے دوسرے لوگوں کے خلاف بھی, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ پیسے ٹھیک استعمال ہوئے یا غلط استعمال ہوئے, کس نے جھوٹ بولا, کون سچ بول رہا ہے. کیونکہ ہماری عدالتوں کے بارے میں صورتحال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو میاں نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتی تھیں وہ تو قومی اسمبلی کی عمارت کے اندر بڑی آویزاں کر دی گئی ہوئی ہیں, ان کو لکھ کر لگا دیا گیا ہوا ہے, اور یہ ان کی اسمبلی کی بحالی کا معاملہ تھا. اور جہاں کہیں معاملہ ان کے خلاف آئے تو وہ اسمبلیوں کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں اور ہائی کورٹس کے بارے میں, دیگر کورٹس کے بارے میں جو ارشاد وہ فرماتے رہے ہیں, جو دانیال فرماتے رہے ہیں, جو طلال کہتے رہے ہیں, جو نہال ہاشمی کہتے رہے ہیں, جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں, جو دوسری مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں, جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کہتے تھے, جو سلمان صاحب نے کہا, جو ان کے صاحب حسین نے کہا, جو ان کے باقی بچوں نے کہا, وہ سب چیزیں پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ ہیں.
اور جس طرح سپریم کورٹ پر سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں جو واقعہ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اس کا عینی شاہد ہوں ایک رپورٹر کے طور پر، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کیا ہوا۔ میں نے دوسری عدالت بھی دیکھی تھی جس میں سعید الزمان صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور جس طرح ان ساری چیزوں کو مینیج کیا گیا تھا میں اس سے بھی واقف ہوں۔ اگر ان ساری چیزوں کو تاریخ میں سے کوئی نکال سکتا ہے تو نکال دینا چاہیے۔ پھر تو میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی اور ان کا بیانیہ اور ان کی پارٹی اور خواجہ آصف صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کا سر آگے بڑھتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب، جی رضوان صاحب، خواجہ آصف صاحب جو کچھ، جی سر کمپلیٹ کر لیں آپ مختصر۔ خواجہ آصف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں اس اقامے کا ذکر بھی کر دیں جو دبئی کا ان کے پاس موجود ہے تو کتنا اچھا ہو، پتہ چلے پاکستان کا وزیر دفاع کہاں نوکری کرتا تھا۔ ٹھیک ہے رضوان صاحب، اپوزیشن نے آج پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر بھی بڑا زور دیا۔ اسپیکر کو آصف زرداری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سعد رفیق صاحب، ان کے علاوہ 5 اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیوں نہیں دے رہی حکومت پروڈکشن آرڈر؟ کیا رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں؟ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر ارکان کا آئینی پارلیمانی حق ہوتا ہے۔ جواد، میاں صاحب کا جو پاناما کا کیس شروع ہوا تھا وہ 2016 میں میرے خیال سے ان کا فیصلہ آ گیا تھا اور وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد آج 2019 ہے اور میاں صاحب کو گئے ہوئے بھی وزیر اعظم سے ہٹ کے بھی 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، اور نون لیگ کی حکومت کو ختم ہوئے بھی اب سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس حکومت کو آئے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی کسی بھی آپ میڈیا چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ حکومت کو اپنی کارکردگی بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کبوتر کی طرح جو ہے وہ اگر سر اپنا چھپا لیں گے اور لوگ جو ہیں وہ ان کا بیانیہ ایکسیپٹ کر لیں گے، اب ان کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے۔ اب مجھے نواز شریف نے جو بھی کیا وہ مجھے اس سے روٹی نہیں ملے گی۔ اب آپ سڑکوں پہ جائیں، آپ گلیوں میں جائیں تو لوگوں کا اب یہ بیانیہ بڑا اوپن ہو گیا ہے کہ اب آپ 3 مہینے نہیں ہوئے، اب آپ کو 6 مہینے نہیں ہوئے، اب آپ کو سال سے زیادہ ہو گیا ہے، آپ کی انٹرنشپ اب ختم ہو گئی ہے، اب پرفارم کرنا شروع کریں۔ تو اگر میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف کو، کیونکہ ہم ادھر اسلام آباد میں رہتے ہیں یا ہم موو کرتے ہیں لاہور یا پشاور کہیں بھی جاتے ہیں، اگر آپ نے ان کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ان سے بہتر ڈیلیور پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر رسپونڈ کریں۔ اگر آپ، میں اسی کی بتا رہا ہوں، دیکھیں اگر ان کو پتا ہے یہ جو بھی اپوزیشن میں زیادہ بولتا ہے اس کی آواز کو وہ بند کر نہیں سکتے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو اور اس پہ جھوٹے کیسز ڈالو۔ تو میں اس حکومت کی کتنا اس طرح کر لیں گے، کیونکہ جو عوام ہے وہ بھی، ہم ان سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، یہ جو باتیں سنائی جاتی ہیں کرپشن کی کہانی، یہ سب کو پتہ ہے یہ بات کیسز جھوٹے۔ جیسے اب نون لیگ پر ایک اور بھی معاملہ جیسے آپ نے کہا سامنے آ رہا ہے، ویڈیوز تو پیش کر دیں مگر وہ رسیدیں پیش نہیں کی، وہ منی ٹریل پیش نہیں کر سکے جو عدالت مانگتی رہی۔ دیکھیں وہ منی ٹریل تو مشرف کے پاس بھی نہیں ہے نا، یہ جو آپ فلیٹ دیکھتے ہیں سر، یہ پھر اگر اس طرح کا جواب حکومت دے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں پوچھ کچھ نہیں، جواب کچھ دے رہے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں دیکھیں ہم تو حکومت میں، ہم جیلوں میں ہیں، ہمیں تو سزائیں ہوئی ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو سزا نکال لیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے، جب آپ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے اقامے کا ذکر کرتے ہیں تو آرمی چیف مشرف کا بھی بتائیں کہ وہ بھی ایک اقامہ پہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ بھی بتائیں کہ راحیل شریف بھی ایک اقامہ کے اوپر سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ ہے۔ عظیم چوہدری صاحب، مراد سعید صاحب، آج ماضی کے حکمرانوں کے کچھ خرچوں کا، یہ جو ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں اور یہ جو ہم صرف یک طرفہ احتساب صرف اپوزیشن کا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا موقف رضوان صاحب اس سے کچھ برعکس ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب بالکل بیلنس ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یک طرفہ ہو رہا ہوتا، ماضی میں ویسے ایسی مثالیں دیکھنے میں نہیں ہیں، کیونکہ علیم خان صاحب، پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے، محمود خان صاحب بھی انکوائری کی زد میں، بڑے بڑے لوگ بھی انکوائری کی زد میں، علیم خان صاحب تو سزا بھی کاٹ کے آ چکے ہیں۔ یہ جو نیب کے چیئرمین، ایسی ایک بھی مثال ماضی میں تو نہیں رہی نا رضوان صاحب؟ ان کی بھی ویڈیو آئی ہمارے، آپ نے کلنٹن مونیکا لیونسکی کا کیس پتا ہے نا آپ کو کیا ہے؟
وہی کیس جب نیب کے چیئرمین کے اوپر آیا، امریکہ جیسے نان مسلم ملک میں وہ اپنے پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنے چلے گئے، لیکن ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے وہ مان چکے تھے سر اس کیس میں، وہ ایکسپٹ کر چکے تھے. جب یہ جو جج ارشد ملک صاحب ہیں، جب ان کے اوپر بھی ویڈیو آ گئی، ہم اس کو بھی کہتے ہیں نہیں، لیکن نون لیگ سر مونیکا کلنٹن اسکینڈل میں وہ مان چکے تھے. خبر بھی آ جائے. عظیم صاحب وقت بڑھتے تھے، وقت کا میں ٹاپک چینج ہو رہا ہے. رضوان صاحب معذرت چاہوں گا. کہنا چاہتا ہوں اگر ٹاپک صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ہیوملیٹ کرنا یا وکٹمائز کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ بات ہو تو پھر اکراس دا بورڈ تو بات ہوگی نا. پاکستان کے آئین سے غداری کے ملزم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو وزیر اعظم نے غیر ملکی جگہ پر جا کر ملازمت کرنے کی اجازت دی اور سعودی عرب کے ساتھ معاملات خود طے کیے. یہ دونوں کام جس کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ نون لیگ کی اور یہی خواجہ آصف صاحب اسمبلی کو اس حوالے سے برف بریف بھی کرتے رہے ہیں ان معاملات کو لے کر. جی اچھا عظیم چودھری صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وقت میرے پاس کم ہے. مراد سعید صاحب نے آج ماضی کے حکمرانوں کے خرچوں کا کچھ حساب کتاب پیش کیا ہے. اسمبلی فلور پر انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے سیکیورٹی کے نام پر پیسہ اپنی عیاشیوں پر خرچ کیا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جن خرچوں کا وہ انہوں نے ذکر کیا ہے، کیا موجودہ حکومت کے خرچے نہیں کر رہی؟ اگر موجودہ حکومت کے خرچوں کی بات کریں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ جس کے جب فگر سامنے آئے وہ پہلے سال میں ہی ماضی کے حکمرانوں سے زیادہ رہے تھے خرچے. میں نہیں جانتا جی، میں موجودہ حکومت کا وکیل صفائی نہیں ہوں. اس کے لیے آپ ان کے کسی شخص کو بلا لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں. میں تجزیہ لینا چاہوں گا آپ کا کہ کیا موجودہ حکومت یہ خرچے نہیں کر رہی. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. جی، جب محمد خان جنیجو پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد سندڑی گئے تو ان کے گھر کے باہر ایک دیوار بنی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی گاڑی اپنے گھر سے باہر رکوائی اور ڈپٹی کمشنر کو بلوایا اور پوچھا یہ دیوار کیسے بنی. تو انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کی وجہ سے یہ دیوار بنوائی گئی. انہوں نے اپنے مینیجر کو وہیں کھڑے ہو کر بلایا اور ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کہ کتنے پیسے اس دیوار پہ خرچ ہوئے. تو 3,27,000 روپے اس وقت خرچ ہوئے تھے. جنیجو صاحب نے اپنے مینیجر سے کہا کہ ان کو 3,27,000 روپے کا چیک بنا کے دے دیجئے اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر دستخط کیے. دیکھیں اگر پاکستان میں اس طرح کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے اور جس طرح کے آج معاملات سامنے آئے ہیں اس طرح کے صدر اور وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں، تو بتائیے میں لیاقت علی خان کا ذکر کیسے کروں جن کی بنیان بھی پھٹی ہوئی ہوتی تھی. حکومتوں کو اور اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو اپنی زندگیوں کو آسان کرنا چاہیے، سادگی کرنی چاہیے. اور یہ پیسہ لوگوں کا پیسہ ہے، بالکل پیسے ہی کا تو معاملہ ہے جو لوگوں کا پیسہ ہے، جو غریب آدمی پر خرچ ہونا چاہیے، جس کے بچے کو دوا نہیں ملتی اور وہ دوائی کے بغیر مر جاتا ہے، جس پہ انجیکشن غلط لگا دیا جاتا ہے، جو عورت بچہ ہسپتال میں پیدا نہیں کر سکتی سڑک پہ پیدا کرتی ہے، اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. اور اگر وسائل اس طرح استعمال ہو رہے ہوں کہ آپ نے 3 جگہوں کو آفیشل ریزیڈنس اور آفیسز ڈکلیئر کیا ہو اور ان کے تمام اخراجات وہ حکومت اٹھا رہی ہو، اور حکومت کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ٹیکس کے ذریعے آتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے پیسے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے پیسے اس طرح استعمال نہیں ہونے چاہیے. ان کی بالکل میرے اور آپ کے پیسے قومی اسمبلی اس طرح استعمال نہیں ہونے چاہیے. کام احتساب ہے جی، قومی اسمبلی کا کام احتساب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام احتساب ہے. یہ معاملات وہاں بھی جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی معاملے پر ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے. میں رضوان صاحب آپ کا بھی موقف لوں گا. بریک کے بعد کچھ جو فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے مراد سعید صاحب نے، کیا حکومت یہ پیسے ریکور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس کا بھی ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مراد سعید صاحب کے مطابق زرداری صاحب نے سیکیورٹی کے نام پر 316 کروڑ لگائے. نواز شریف کی سیکیورٹی پر 431 کروڑ خرچ ہوئے. یوسف رضا گیلانی کے 5 کیمپ آفس تھے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے 130 کروڑ کا ہیلی کاپٹر خریدا. رضوان صاحب، حکومت نے وفاقی کابینہ اجلاس میں فیصلہ تو کیا ہے پیسہ ریکور کریں گے، کیا واقعی کر سکیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی بڑی خاص طور پر مراد سعید صاحب باتیں کرتے رہے. آپ نے پیسے بتائے یہ 6-7 ارب روپیہ بنتے ہیں، جبکہ پاکستان کے یہ بجٹ کا 1% بھی نہیں بنتا. اور یہ اوور دا پیریڈ آف آپ 10 سال کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو 60 کروڑ بنتا ہے.
اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کمیونیکیشن منسٹر ہیں. اس وقت سی پیک پہ کام کا بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے. یا تو ہمیں مراد سعید صاحب یہ بتاتے کہ جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کتنے نئے موٹر ویز، ہائی ویز جو ان کا کام ہے اس پہ کتنا انیشیٹو لیا اور کدھر وہ پہنچا اور کتنا نئے انہوں نے کام شروع کیا. رضوان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حکومت یہ پیسہ ریکور کر سکے کیونکہ اس پیسے کی تردید نہیں آئی نہ پی ایم ایل این کی جانب سے نہ پیپلز پارٹی کی جانب سے. یہ پیسہ جو ہے وہ بجٹڈ تھا نا، وہ کسی کی جیب میں تو نہیں گیا. اگر ان کی سیکیورٹی کے اوپر جو بھی گیا ہے وہ ایک گورنمنٹ کا بجٹ تھا اور جس طرح وہ ریلیز ہوتا ہے وہ اسی طرح ریلیز ہوا ہوگا. تو اگر آپ نے اس طرح پیسوں کا اگر حساب لینا شروع کرنا ہے تو پھر اگر پھر تو آپ پاکستان کے جو ڈیفنس کے اوپر جو سیکیورٹی اس ملک کی لگتی ہے تو اس کا بھی شروع ہو جائے گا. لیکن میری آپ بات سمجھیں، یہ جو حکومت ہے، کل اگر آپ نے دیکھا ہو ہونڈا نے اور ٹوئیٹا نے اپنی پروڈکشن بند کر دی. کل ایک نیوز پیپر میں پہلے عوام کے نمائندے اپنا حساب تو کریں نا. سب سے بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یونیلیور، سن لینا میری بات، یونیلیور جو ہے اس کی سی او نے اس حکومت سے درخواست کی ہے کہ کائنڈلی انہوں نے پولائٹ ورڈزوں میں کہا ہے کہ بزنس کے اوپر رحم کریں ورنہ ہم لوگ جس طرح جا رہے ہیں بزنس سینٹیمنٹ نیگیٹو ہے. ان لوگوں کو جو چنا ہے وہ نئے پاکستان کے لیے اور ٹرن اراؤنڈ کے لیے چنا ہے. اور جو مینجمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک کارپوریٹ میں کام کرتا رہا ہوں، میرے پاس دیکھیں میں نے ایک ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، میرا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. جو ملک کا پرائم منسٹر یا منسٹر ہیں ان کا ان پیٹی ایشوز کے اوپر اگر وہ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھینسیں جو رکھی ہوئی تھیں یا گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں یا ان کی سیکیورٹی، اور آپ نے یہ جتنا بھی اماؤنٹ بتایا 316 کروڑ یا 400، یہ 6-7 ارب روپے سے زیادہ نہیں بنتا. لیکن ان کا ایک ایک منٹ، ایک ایک ڈیسیشن اگر یہ پروڈنٹلی استعمال کریں تو اس سے پاکستان کو بے شمار فائدہ ہو سکتا ہے. اس وقت جو پورے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ٹھپ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے لیکن سر ماضی کے غلط فیصلوں سے سیکھیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ عظیم صاحب آپ متفق ہیں رضوان صاحب کی اس بات سے کہ اس معاملے کو اتنا زیادہ میں اپنی بات ختم کر لوں. بات کر لیجیے، میں جواب دیتا ہوں. جو حکومت کا کام ہوتا ہے آپ بالکل سیکھیے، لیکن یہ جو کام ہے یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ہے، یہ کام جو ہے وہ نیب کا ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اپوزیشن ویسے ہی ساری جو ہے وہ جیلوں میں ہے. ٹھیک ہے عظیم صاحب مختصر ذرا آپ بھی کرنے پھر میں مجھے آگے بڑھنا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس میں بات میں گزارش کرتا ہوں، پاکستان میں تعلیم کے لیے 2-3% سے زیادہ خرچ نہیں کیا جاتا، 4% منیمم بھی ہونا چاہیے. جی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس وہ لوگ جو باہر اسکالرشپ پہ گئے ہوئے ہیں ان کو دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. یہ جس 10-12-15 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے یہ ریوڑیاں تھیں اور بازار میں ایک ریڑی پہ بک رہی تھی، وہاں سے لے کے کسی نے 10 روپے کی کھا لی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اربہ روپے ایک طرف سے لے کے دوسری طرف اگر دے دیے جائیں تو پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر کارپوریٹ سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی اس طرح سوچنا شروع کر دیں گی تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کی ضرورت ہے، پاکستان میں مائنز کے حوالے سے ایجوکیشن کی ضرورت ہے، پاکستان میں ویسے ادروائز تعلیم کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز کی کمی ہے، پی ایچ ڈی اسکالرس کی کمی ہے. وہ لوگ باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں، مسجدوں میں جا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنے پیسے پورے کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان نے جو پیسے ان کے لیے رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی نہیں ان کو دیے جا سکتے. پاکستان کی تعلیم پر یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے، تعلیم پر پیسے خرچ ہوتے ہیں. ایک گھر ایک دفتر. جی آپ سے ہی میں آگے بڑھ لیتے سر. مہنگائی کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا مہنگائی ہوگی اور زیادہ ہوگی. انہوں نے بتا دیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے. کتنا بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے کیونکہ اپوزیشن بھی تیار بیٹھی ہوئی، عوام بھی پریشان ہے. میں نے 1977 میں ہڑتال دیکھی تھی جی دکانوں کی، جی دوبارہ دیکھی اتنے عرصے کے بعد. اور یہ تو خیر پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، تب بھی پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھی، لیکن اس وقت کی پالیٹکس میں اور آج کی پالیٹکس میں بہت فرق ہے. تب پالیٹکس آئیڈیالوجی کی بنیاد تھی، آج کرپشن کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے. اگر اس طرح اس معاملے کو لے کر آگے چلا جائے گا تو وہ یقیناً کاروبار ٹھپ ہوگا. کاروبار ٹھپ ہونے کے نتیجے میں معیشت کو نقصان ہوگا. یہ بات درست ہے کہ 13% کے ساتھ بینکوں سے قرض لے کر کاروبار نہیں ہو سکتا، اور اگر اس میں پروفٹ شامل کر لیا جائے تو 40-45% تو ویسے ہی باہر نکل جاتا ہے. بینک کا قرضہ پروفٹ، مڈل مین کا قرضہ، ریٹیلر کا پروفٹ. تو اس طرح کاروبار ہو نہیں سکے گا.
جی हुकूमत पाकिस्तान को गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमने जो कमिटमेंट्स कर ली हैं वो बहुत हेवी कमिटमेंट्स कर ली हैं। मुझे इस बात का अंदेशा है कि शायद हम उन कमिटमेंट्स को पूरी तरह पूरा ना कर सकें, और अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड इसी तरह की स्ट्राइक्स और इसी तरह के मामला चलते रहे तो उसके नतीजे में शायद हमें IMF से माजरत करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि हम पैसे कहाँ से ले सकेंगे। और इस बात का इम्कान पैदा होगा फिर एक दफा, जैसे बार बार पहले हुआ कि हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। हम 21 दफा पहले IMF से पैसे ले चुके हैं, ये 22वीं दफा है, यानी 22वीं दफा हमारी फिस्कल पॉलिसी जो है वो IMF की मर्जी से बन रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी एक ऐसे शख्स ने बनाकर थी जो IMF से आए हैं। मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की मईशत का ये तकाजा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को बढ़ना है, महंगाई को बढ़ना है, टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है रिजवान साहब, आप भी जरा मुख्तसर, मैं आपका भी रिस्पॉन्ड लेना चाहूंगा। एक ऐसा मौका जब अपोजिशन तैयार बैठी है एहतजाज के लिए, महंगाई जो अब यकीनन और बढ़ेगी, हुकूमत के लिए कितना मुश्किल वक्त आने वाला है। अगर महंगाई मजीद होती है तो मुश्किल वक्त यकीनन ये कौम के लिए भी होगा। देखिए, इस हुकूमत का जो कहते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस हुकूमत है वो हर तरफ से शो हो रही है। आपसे जो भी हम बात करते हैं कि जी इतने अरबों का नुकसान हुआ, इनको जो ग्रोथ रेट मिला था वो 5.8% का मिला था। इसका मतलब ये है कि 1% जो होता है वो 300 अरब का होता है। इस हुकूमत ने उसको 2.4% पे ले आई है, तो 1000 अरब का तो सिर्फ ये इनकी नाअहली की वजह से नुकसान हो गया है। तो हम जो यूनिवर्सिटीज की या हम जो स्कूलों की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी को हम ये भी बताएं कि जो नाअहली की वजह से जो इस मुल्क को नुकसान हो रहा है वो कितना ज्यादा है। FBR की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि उसका रेवेन्यू इस साल पिछले साल से भी कम आया है। वक्त कम है, हुकूमत के लिए बस थोड़ा सा बता दें कितना मुश्किल वक्त है, रैलीज, एहतजाज। मैं देखें, ये हुकूमत जैसे मैंने पहले कहा ये अपनी खुद दुश्मन है। ये जब FBR के नंबर्स आएंगे सितंबर अक्टूबर में। ठीक है रिजवान अजीज साहब, अजीम चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, महंगी होगी यकीनन और होगी, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने वाजे कर दिया है। तो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किल, बल्कि बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि एहतजाज भी होंगे, रैलियां भी होंगी, इन सब का सामना हुकूमत को करना पड़ेगा। क्या हुकूमत ने तैयारी कर रखी है? बहुत कुछ आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।